बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 19 जनवरी है, इतवार का दिन है और दोपहर के तकरीबन जो है वो 4 बज रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बादशाह शिकार के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक मेरे जैसा जो है ना वो मजदूरी कर रहा था खेत में, तो उसने बादशाह को सलाम कर दिया। बादशाह ने सलाम का जवाब दिया और साथ वज़ीर को कहा कि यार ये मनहूस मत्थे लग गया है, पता नहीं अब आगे से शिकार मिलता है या नहीं। बहरहाल वो जंगल में गए, सारा दिन वो जंगल की खाक छानते रहे, शिकार न मिला। तो बादशाह ने कहा कि मैंने कहा था ना कि वो मनहूस है। बहरहाल बादशाह वापस दरबार में पहुंचा और उसने वज़ीरों को कहा कि महमूद नियादी को जो है वो पकड़ लो। उसने सलाम किया था। बहरहाल महमूद नियादी को पकड़ कर वो ले गए। जो ही महमूद नियादी जो है वो दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने कहा कि तुम इतने मनहूस आदमी हो, हमें कोई शिकार नहीं मिला, लिहाजा महमूद नियादी को फांसी दे दी जाए। तो किसान ने कहा, महमूद नियादी ने कहा कि आलीजा ज़रूर आप फांसी दें, मैं आपके मुंह मत्थे लगा और आपको शिकार नहीं मिला, मैं मनहूस हूँ बिल्कुल, लेकिन मेरे बारे में क्या कहिएगा कि सबसे पहले मेरे मुंह मत्थे आप लगे और मुझे फांसी हो गई, तो हम में से ज़्यादा मनहूस कौन है। ये बात मैंने क्यों की, पूरे मुल्क में इस वक्त रोड़ा है, हमें बारिश की जो है वो सख्त ज़रूरत है। सारे मोहतरम व्यूअर्स, दोस्त, भाई बहनें, बेटियां वो दुआ करें कि अल्लाह पाक रहमत की बारिश दें, क्योंकि गंदम को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत गिर गया है और बहुत ज़्यादा एलर्जी, बीमारियां, खांसी, ज़ुकाम। यकीन करें कि ऐसी नहूसत मुल्क पे आई है, ऐसी नहूसत मुल्क पे आई है कि खाली जो शहरों का एयर इंडेक्स है वो भी ख़राब हो गया है। यानी लाहौर के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पैदा होने वाले शख्स की अब औसतन जो उम्र है वो 7 साल कम होगी, जो इन्होंने हाल कर दिया है। और मेरा एक सवाल है कि इमरान खान को इन्होंने निकाला, ठीक है जी, इमरान खान के बाद कोई एक ऐसा शोबा जिसमें मुल्क ने तरक्की की हो, यानी जिसकी वजह से इमरान खान को निकाला गया। बहुत सारी वजूहात बताई, वो काबली ट्रक, वो बाजवा ने जो बिल्कुल ही काबली ट्रकों की तरह जिसका मुंह है। मैं तो हैरान हूँ कि ऐसे बंदे चीफ बन जाते हैं। बहरहाल जाया भी चीफ बन गया था, हम उधर तो कहते हैं तरबियत ऐसी है, ट्रेनिंग ऐसी है, फिर पतली बाजवा जैसे फप्पे कुटने किस तरह चीफ बन जाते हैं। तो बहरहाल मुल्क नहूसत की लपेट में है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर रहमत की बारिश की जो है वो दुआ करनी है, ताकि मुल्क पर जो है वो ये जो आलूदगी है, ये सियासी आलूदगी है, इसमें भी कोई कमी आए और वैसे भी कमी आए। अब आते हैं अपनी जो है वो रोज़मर्रा की खबरों की जानिब। जॉन कर्बी जो है वो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो बाइडन के। आखिर में उन्होंने सिला क्या दिया है? उन्होंने आखिर में सिला ये दिया है इन रिजीम चेंज ऑपरेशन वालों को कि पाकिस्तान ना हमारा दोस्त है और पाकिस्तान ना हमारा पार्टनर है। पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती रहती है, ज़ाहिर है हम रोज़ पेट्रोल का टिशू का डब्बा लेते हैं घर में इस्तेमाल के लिए, फिर ज़ाहिर आप टिशू इस्तेमाल करके कहाँ फेंकते हैं, आपको पता है अच्छी तरह। तो हमें ज़रूरत थी और जो है ना वो हमें खार थी, हमें गुस्सा था। इमरान खान ने हमें एब्सोल्युटली नॉट कहा था, लिहाजा हमने वो अपना काम करवा लिया और टिशू जो है ना वो गोशा गुमनामी में चले गए, वो अवामी नफ़रत का जो है ना वो इश्तिहारा बन गए। लिहाजा ये जॉन कर्बी ने जाते जाते इनको इनाम दिया है जिनको वो इंस्टॉल करके गए थे। उसके अलावा ये एक और इंतहाई खौफनाक जो है वो डेटा सामने आया है, और वो डेटा ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत गई, इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद से लेकर यानी ये 2024 के इख्तिताम तक जो टोटल सिक्योरिटी फोर्सेस ने छापे मारे हैं ना, उनकी तादाद 1 लाख है। 1 लाख छापे, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ज़ुमान पार्क हो, चाहे वो बनी गाला हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, इमरान रियाज हो, सारे मिला के। यानी इन्होंने ऑन अली को जो उठा लिया, वो जो आप देखते हैं बड़ी हल्की फुल्की वीडियोस बनाते हैं,
تو یہ 1 لاکھ تعداد ہے، 1 لاکھ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان 1 لاکھ چھاپوں پہ کتنا خرچ آیا ہوگا، اور پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے دکھایا کتنا ہوگا، کتنا خرچ آیا ہے، وہ ڈیزل، وہ پیٹرول، وہ TAD، سارا۔ بہرحال ان کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے۔ یہ منافق اعلیٰ ہیں، سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے، سب سے پہلے درود پاک ٹویٹ کرتے ہیں، نام ہے انصار باسی، پھر سارا دن ٹٹ پونجیے کا کردار ادا کرتے ہیں، جھوٹی خبریں دیتے ہیں، 99.99 ان کی خبریں جھوٹی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو کہیں سے آتی ہیں۔ انہوں نے پھر کہا ہے کہ جی عمران خان کا ٹویٹر جب تک چپ نہیں کرے گا، بیانات ختم نہیں ہوں گے، تب تک مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بھاڑ میں جائیں مذاکرات، ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے، آپ لوگوں کا دل ہے کہ ماریں بھی صحیح اور رونے بھی نہ دیں، تو وہ ٹویٹر آپ کا باپ بھی چپ نہیں کرا سکتا، آپ کرا لیں۔ بہرحال پھر اس نے یہ سٹوری دی ہے کہ عمران خان کے جو اپنے لیڈرز ہیں نا، وہ ٹویٹر سے ناراض ہیں، تو ہمیں ان لیڈروں سے کوئی غرضی نہیں ہے جی، یعنی ہم ان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کون ہیں، ہم پہچانتے ہیں عمران خان کو، کہ عمران خان جو گائیڈ لائن دیں گے وہی ہوگی۔ بہرحال وہ جو لیڈرز ہیں PTI کے، وہ بھی آپ کی طرح ہیں، منافق اعلیٰ صاحب۔ اس کے بعد اگلی جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان سے اپیل کے لیے سائن کرا لیے گئے ہیں۔ آج وکلا گئے لیکن وکلا کو اندر نہیں جانے دیا گیا، منڈے کو اپیل یعنی کل فائل ہوگی، تو اس کے لیے کاغذات پہ سائن کرانے تھے، تو کاغذات اندر لے گئی انتظامیہ، لیکن وکیلوں نے جو ہے نا وہ شاید کوئی جیکٹس پہنی ہوئی تھی، مخصوص جیکٹس، ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا، کاغذات پہ سائن ہو گئے ہیں اور کل جو ہے وہ اپیل وہ دائر ہوگی۔ اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ یہ کہ عطا ٹارٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الڈوائے کی درخواست وہ پینڈنگ ہو، بشیر کی درخواست پینڈنگ ہو، بوٹے کی درخواست پینڈنگ ہو اور یہ کیس لگا دیا جائے۔ میں عطا ٹارٹر صاحب کو یاد کرانا چاہتا تھا کہ ایک مجرم آ رہا تھا لندن سے، ایک بھگوڑا آ رہا تھا مجرم سے، جو مجرم جو جھوٹ بول کے گیا تھا، 50 روپے کے سٹامپ پہ جھوٹ بول کے گیا تھا، کیونکہ جھوٹ تو ان کے لیے سویٹ ڈش ہے، یہ تو دنیا میں ایک گریس ہوتی ہے کہ فلاں نے جھوٹ بولا، فلاں جھوٹا ہے، ان کا تو سارا کاروبار جھوٹ پہ چلتا ہے آپ کے لیڈروں کا۔ تو ان کو جو ہے نا وہ بائیو میٹرک کے لیے ایئرپورٹ پہ ادارہ پہنچ گیا تھا اور وہ سیدھے لاہور کبوتر اڑانے پہنچ گئے بجائے عدالتوں میں جانے کے۔ اس وقت آپ کو یہ بوٹا اور بشیر اور ان کے غم نے پتلا نہیں کیا۔ بہرحال آپ لوگوں کی جو چاپلوسی کا لیول ہے وہ نیکسٹ ہے، جس طرح کولر نیکسٹ تھی نا، اسی طرح آپ لوگوں کی چاپلوسی کا اور جو ہے نا خوشامد کا اور گرم پانی سے استنجا کروانے کا، اس پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ کسی دشمن کو بھی نہ پہنچائے جس چاپلوسی کے عہدے پر آپ فائز ہیں۔ اس کے بعد رانا سنولا کبھی کبھی کام کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں اب عمران کی دشمنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان نے فلائی کام نہیں کیے، عمران خان نے شوکت خانم بنایا، عمران خان نے نمل یونیورسٹی بنائی۔ کل اس قسم کا ٹویٹ جو ہے وہ سعد رفیق نے بھی کیا تھا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، آپ اس کو نہیں مٹا سکتے۔ حسن نثار نے کہا ہے ارشاد بھٹی سے گفتگو کرتے ہوئے کہ عمران اگر مر بھی گیا نا، مرنا تو سب نے ہے ظاہر ہے، تو عمران خان کو بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا، جو کچھ عمران نے جو ہے نا قوم کے لیے کیا۔ کیونکہ اب 1992 کا ورلڈ کپ تاریخ سے کس طرح نکالیں گے؟ اب شوکت خانم گرا دیں گے، اب نمل یونیورسٹی گرا دیں گے، کتنے شوکت خانم آپ گرائیں گے؟ پشاور والا، کراچی والا۔ تو بہرحال یہ رانا سنولا نے کہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ یہ کہ جو مین کردار ہے بندہ، عمران خان کو 14 سال سزا ہوئی، بشرا بی بی کو 7 سال کی، جس نے پیسے دیے، جس نے حسن نواز سے 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب میں لی، تو وہ دبئی میں نئے پروجیکٹس کا افتتاح کر رہا ہے۔ نظام دیکھے نا ملک کا۔ سوال بھی ہوا ہے تارڑ پہ، گوندل صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں، انہوں نے کیا ہے کہ جی ان کا نام بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا تھا وہ سارے سسٹم کا ابا ہے، سارے سسٹم کا باپ ہے، وہ سارے کانے ہیں اس کے سامنے، اس کا نام بھی کہیں نہیں ہے کہ جی وہ یہ سارا کچھ کیا کرتا ہے۔ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں بند لفافہ کھولیں، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ابا ہے۔ کوئی ایسا افسر نہیں جس نے پلاٹ نہ لیے ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا 4 سٹار تو اس کے ملازم ہیں، اور یہ بریگیڈیئر کرنل ادھر جو ہے نا وہ جھاڑو دیتے ہیں بیریا ٹاؤن میں،
تو کون نام لے سکتا ہے؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دبئی میں جا کے، کیونکہ وہ پہلا ابا جو یعنی فادر فرسٹ ہے نا، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، زرداری کا پیو ہے، بلاول کا پیو ہے، وہ جا کر منتیں کر رہے ہیں اس کی کہ وہ گواہی دے دے عمران خان کے خلاف، لیکن فی الحال تو ملک ریاض تیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آندھے دنوں میں تیار ہو جائے۔ گواہ تیار کرنا کون سے ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوتے ہیں۔ اور حامد میر صاحب نے کہا ہے، ابھی جو میں نے بات کی، کہ اصل فیصلہ ساز جو ہیں، اصل فیصلہ ساز وہ ملک ریاض کے کانے ہیں۔ اب آپ ساری بات سمجھ جائیں کہ اصل فیصلہ ساز وہ ملک ریاض کے کانے ہیں، وہ ملک ریاض کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ اس کے علاوہ جی اگلی جو ہے خبر، وہ رانا مبشر صاحب نے، بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے رانا ثناءاللہ کو کہا ہے کہ ویسے رانا ثناءاللہ صاحب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب جمائمہ کو طلاق ہوئی عمران خان نے ان کی آپس میں، تو اس وقت جو عمران خان میں جو جائیداد آ رہی تھی نا سسرال کی، جو انگلینڈ کے قوانین ہیں، تو اس وقت اس کی مالیت پاکستانی 1 کھرب سے زیادہ تھی۔ 1 کھرب کا کیا مطلب ہے؟ 100 ارب سے زیادہ اس وقت، اور عمران خان نے انکار کر دیا تھا۔ یہ رانا مبشر نے رانا ثناءاللہ کے منہ پہ کہا ہے، تو آپ اس پہ جو ہے نا یہ لگا رہے ہیں جی القادر اور کرپشن کے کیسز بنا رہے ہیں۔ اس نے وہ اس کو قانوناً بنتا تھا، انگلینڈ کے قانون کے مطابق اس کا بنتا تھا، گولڈ سمتھ کی ساسوں میں سے اس کا قانونی بنتا تھا، وہ اس نے نہیں لیا۔ بہرحال یہ پھر لوگ، آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہیں، ان کا جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ رانا یہ جو ہے نا وہ حسن نثار صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو محمد شریف تھے نا، محمد شریف، تو انہوں نے جانی نام بتایا ہے محمد شریف صاحب کا، محمد شریف کے والد صاحب کا جانی، اور یہ ایک مخصوص بازار میں گجرے بیچتے تھے، یہ حسن نثار نے بتایا ہے، مخصوص بازار میں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں محنت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، حسن نثار کہتے ہیں میں خود ریڑھی لگاتا رہا ہوں، لیکن یہ 7 بھائی تھے۔ محمد شریف کا جیک لگا، پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، محمد شریف کا جیک لگا جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء سے۔ یہ کہاں پہ پہنچ گیا؟ شریف کی اولاد، کہتے ہیں وہ باقی 6 بھائیوں کو کوئی اتا پتا، محمد شریف لوگ 7 بھائی تھے۔ یہ سٹوری میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ اس کے لیے صرف وہی سٹوری ہوگی کسی دن، مجھے سارا پتا ہے وہ بھٹیاں، یہ 7 بھائی تھے، امرتسر سے کس طرح ہے، برکت ان کا بڑا بھائی تھا، پہلے وہ بھٹی میں ملازم ہوا، پھر ایک ایک کر کے بھائیوں کو بلوایا، بہرحال یہ 7 بھائی تھے۔ حسن نثار کہتے ہیں باقی 6 کدھر ہیں؟ وہ ان کے ٹخنوں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کا جیک لگ گیا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بھائی تھا عباس شریف، وہ تبلیغی جماعت کا داڑھی والا، پھر پراسرار طور پہ وہ انتقال بھی کر گیا۔ تو صحافی جاتے تھے نا بڑے یہ دونوں بھائیوں کو، یہ جو 2 بھائی ہیں نواز شریف اور شہباز شریف، تو عباس شریف وہ صحافیوں کو کہتے تھے یار کن فراڈیوں کو تم لوگ ملنے آتے ہو؟ اس کو بھی دھکے سے انہوں نے MNA بنوایا تھا، بہرحال وہ چھوڑ گیا پھر، اور پھر فوت بھی ہو گیا۔ وہ صحافیوں کو کہتا عباس شریف کہ ان فراڈیوں کو ملنے کیوں آتے ہو اپنے بھائیوں کے بارے میں، کہ ان میں کیا ہے جو ان سے تم لوگ ملنے آتے ہو، کیونکہ وہ ساری وارداتوں سے واقف تھا۔ یہ گفتگو کی ہے حسن نثار صاحب نے ارشاد بھٹی سے، اور آپ حسن نثار صاحب سے واقف ہیں کہ وہ کتنا کچھ جانتے ہیں ان سب کے بارے میں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ مولوی یہ آئے ہیں درباری عطا تارڑ کے ساتھ، یہ جو ہے نا القادر ٹرسٹ پہ انہوں نے بات کی ہے، پاکستان میں کسی ظلم پہ یہ نہیں بولیں گے، پاکستان میں کسی زیادتی پہ یہ نہیں بولیں گے۔ یہ وہ مفتی ہیں جو یزید کے تھے، 18,000 حلوہ مانڈا، دمڑی، روکڑا، تو یہ وہاں پہ آ کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے القادر یونیورسٹی کیا ہے، کہ جی وہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح بنی ہے، لیکن وہ آگے جناح کیپنگ کر کے فوراً تیار کیا اور وہاں پہ آگے بیٹھ گئے اور ان سے بلوانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے ماری ہوگی نقدی۔ اور پھر عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ کارٹون دکھائے جاتے ہیں، یہ گستاخیاں بہت کر رہے ہیں، کل پرسوں بھی میں نے کہا تھا، اور یہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ بہرحال ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ وہاں کارٹون دکھائے جاتے تھے۔ اس کے بعد جی اگلی خبر ہے، ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں سندھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، انہوں نے چینی کمپنی کو ٹھیکہ دینے سے پہلے کہا ہے کہ ٹھیکہ تو آپ کو مل جائے گا لیکن برج خلیفہ میں ایک اپارٹمنٹ چاہیے اپنے لیے۔
اندازہ کریں، اس کو کہتے ہیں زرداری سسٹم۔ اور پھر چینی کمپنی نے نیب میں درخواست دے دی ہے۔ خواہشیں دیکھیں، برج خلیفہ میں اپارٹمنٹ، ٹھیکہ سندھ کا، میں نے آپ کو کہا نا یہ ہمیں بیچتے ہیں، یہ ہماری غربت دکھا کے بیچتے ہیں، یہ ہماری تعداد دکھا کے بیچتے ہیں، ہماری بیماریاں دکھا کے بیچتے ہیں، ہمارے جو ہے نا وہ جہالت دکھا کے بیچتے ہیں، ہمارے سیلاب دکھا کے بیچتے ہیں، ہمارے زلزلے دکھا کے بیچتے ہیں، دن رات دعائیں کرتے ہیں اللہ معاف کرے کہ یہاں پہ زلزلہ ہے، یہاں پہ سیلاب ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے زلزلے ایسے سیانے ہوتے ہیں، اس کی رسی دراز ہے، اسلام آباد میں کوئی چیز نہیں گرتی کہ پوری پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہو اور پارلیمنٹ گر پڑے، یا سیلاب ان کی کوٹھیوں کو ڈبو دے نوح علیہ السلام کے سیلاب کی طرح۔ وہی ہم پہ آتا ہے سیلاب بھی، ہم پہ زلزلہ۔ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اس طرح کچھ ہو کہ ہمیں حلوہ مانڈا ملے، ہمیں دمڑی ملے، ہمیں روکڑا ملے۔ آپ دیکھ لیں وہ کہہ رہا ہے برج خلیفہ میں جو ہے وہ اپارٹمنٹ لے کے دیں۔ بہرحال یہ کچھ جو ہے نا وہ خبریں آپ سے جو ہے وہ سانجھی کرنی تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے وی لاگ پہ۔ جرنیلوں نے جو ہے وہ امریکہ سے پنگا لے لیا ہے۔ اب یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائی ڈیزائن کیا ہے، انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ کیوں کیا یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد لگتا ہے آپ نے دوبارہ وزیر اعظم نہیں بننا، یہ پیغام پہنچایا گیا ہے خان صاحب کو اڈیالہ میں۔ اس کے بعد جو گٹر کا پائپ ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے ٹھیک کرایا ہے۔ یہ بھی آپ کو قصہ بتاتا ہوں۔ دنیا کے سب سے بڑی ہیرا منڈی، یہ 1000 کلب ہے یعنی لاس اینجلس میں، اور اس 1000 کلب میں کیا کچھ ہوتا ہے میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ وہاں پہ صرف جو ہے نا وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جوا اور ایک جسم فروشی۔ وہاں پہ ایک مخصوص سٹیج موجود ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے سٹیج وائف، یعنی آپ حاضرین میں سے یا وہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں تو آپ اگر کوئی آپ کے ساتھ راضی، زور زبردستی نہیں، اگر کوئی راضی ہو جاتی ہے خاتون تو جو ہی آپ سٹیج پہ جائیں گے نا تو آپ سٹیج وائف وہ آپ کی ہوگی۔ پھر وائف کے ساتھ جو کچھ آپ یعنی کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں تو وہ وائف آپ کی بن جائے گی۔ وہ گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہے، وہ مخصوص ٹائم ہوتا ہے، اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ہیرا منڈی یہ جل گئی ہے۔ ایک اور آپ کو خاص بات بتانی تھی، لاس اینجلس میں جتنے بھی بڑے اداکار ہیں وہ ان کے زمینوں پہ نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی ظاہر ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک نام ہے جس بندے نے نیچے لکھنے سے انکار کر دیا وہاں کا باسی، اور وہ نام ہے محمد علی قلعے۔ کیا خوبصورت آدمی تھا، اس کا نام دیوار پہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا خبردار، نام لکھنا ہے تو اونچا لکھنا ہے، نیچے نہیں لکھنا، بے شک نہ لکھیں، یاد کریں مجھے، صرف قلعے کا نام وہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے بڑی سی، باقی سب کے جو ہے وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں، وہ جل گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ 1000 کلب جو ہے یہ جلا ہے، اور 1 ارب کی۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کیوں جاتے ہیں امریکہ ریٹائرمنٹ کے بعد، کیوں جاتے ہیں؟ چین کیوں نہیں جاتے؟ رشیا کیوں نہیں جاتے؟ سعودیہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، سٹیج وائف کہ ایک دن کا وہ $1 ارب کا ان 1000 کلبز میں ادلا بدل ہوتا، $1 ارب کا۔ ہم ایز اے ملک $1 ارب IMF سے مانگنے کے لیے کان پکڑتے ہیں، روز $1 ارب۔ اور پھر دوسری بڑی انڈسٹری ہے ہیرا منڈی کی، وہ ہے مساج سینٹر، وہ بھی یہی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ہیرا منڈی جلی ہے۔ اور پھر قدرت سے جب آپ مقابلہ کرتے ہیں نا، قدرت سے آپ درخت کاٹ دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ماحول کس طرح ہو جاتا ہے۔ جب آپ قدرت سے سٹیج وائف، جب آپ قدرت سے مقابلہ کرتے ہیں تو پھر قدرت جو ہے نا وہ، یہ میں نہیں کہتا عذاب والی بات کیونکہ ہماری بھی کمی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر قدرت کے ساتھ مذاق کرنا اور بہت بھونڈے مذاق کرنا اس قسم کے۔ اور بہرحال جی یہ لاس اینجلس میں یہ کچھ ہوا ہے، 1000 کسینو اور چکلے اور یہ سارا کچھ جو ہے نا۔ اس کے بعد اسد طور صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دن گیا سپریم کورٹ میں، تو میں اندر، یہ کورٹ رپورٹر ہیں،
تو جو واش روم کا پائپ تھا نا وہ مسلسل لیک کر رہا تھا، تھوڑی بو بھی آ رہی تھی. تو میں نے وہ سپریم کورٹ کے ملازموں کو کہا کہ یار مہربانی کریں یہ وہ. بہرحال وہ کہتے ہیں 2 دن بعد میں گیا تو سارا کچھ اوکے زبردست. تو میں نے ملازمین کو کہا کہ یار کیا بات ہے، فوری ایکشن لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں سر، یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو ہے وہ ٹھیک کرایا ہے. وہ چکر لگا رہے تھے کہ کہیں پہ کوئی ٹیشو پڑے ہیں، کوئی پائپ، کوئی جو ہے نا وہ فلیش، کوئی، تو ان کی نظر پڑ گئی ہے. تو کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کا آج کل یہی کام ہے، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ملک میں جو لٹ مچی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں کہ 3 بجے کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب گھوڑے پہ چڑھ جاتے ہیں، پولو کے چیمپئن بھی رہے ہیں، اور ملک نیچے ہوتا ہے گھوڑے کے، اور یحییٰ آفریدی صاحب وہ گھوڑے کے اوپر ہوتے ہیں اور گھوڑے دوڑاتے ہیں. ویسے بھی بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے، انیل کپور کی طرح لگتے ہیں، اور امید ہے کسی سٹیج ڈرامے میں یا فلم میں یہ کاسٹ بھی ہو جائیں اور بڑا جو ہے نا وہ یہ مذاکرات کر کے چیف جسٹس بنے کہ حلوہ مانڈا مجھے دیا جائے. بہرحال اگر آپ کا کوئی پائپ خراب ہو، گٹر بند ہو کہیں پہ، تو یحییٰ آفریدی صاحب 1 دن لگاتے ہیں. وہ آج کل یہ کام کر رہے ہیں. عمران خان کو اپنے لیڈروں نے کہا ہے کہ سر لگتا ہے آپ دوبارہ وزیر اعظم جو ہے نا وہ نہیں بننا چاہتے. تو خان صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم تو میں بننا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں شہباز شریف نہیں بننا چاہتا. ٹویٹر بولتا رہے گا، سوشل میڈیا پہ پابندی نہیں ہوگی، سوشل میڈیا والے میرے ٹائیگرز ہیں اور میں اپنی بات کرتا رہوں گا. یحییٰ خان پارٹ 2 انہوں نے چھیڑ بنا دی ہے کسی کی. یحییٰ خان جب نام آتے ہیں نا تو خالی مشرقی پاکستان ذہن میں نہ رکھا کریں. یحییٰ خان کے ساتھ جتنی خصوصیات حق I love you, حق I love you، جتنی خصوصیات یحییٰ خان کی وہ پھر اس میں آ جاتی ہیں. وہ چھیڑ بن گئی ہے کسی کی کہ یہ کیوں کہتے ہیں خان صاحب یحییٰ خان پارٹ 2. تو بہرحال انہوں نے کہا ہے میں شہباز شریف نہیں بننا چاہتا، کیونکہ معذرت، کیونکہ عمران خان وہ دھوکہ کھا چکے ہیں. پہلے وہ بڑے دھوم دھڑکے سے وہ وزیر اعظم بنے، ان کے ذہن میں تھا جس طرح وہ کرکٹ میں کیپٹن تھے. یعنی منظور الہی کو یہ نوجوت سنگھ سدھو نے واقعہ سنایا ہے. میری عمر کے بندے جانتے ہوں کہ منظور الہی ایک ہارڈ ہٹر آیا تھا. تو شارجہ میں میچ ہو رہا تھا، تو منظور الہی جب بیٹنگ کرنے گئے نا تو عمران خان نے کہا کہ 3 اوور ہیں، 30 رن چاہیے، 30 رن 3 اووروں میں. وہاں پہ منظور الہی اپنی، جس طرح آج کل ہر کوئی اپنے لیے کھیلتا ہے، وہ جی ٹک 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 2 رن بنائے منظور الہی نے. جب واپس آئے نا تو عمران خان نے کہا کہ آئندہ تم کبھی نہیں کھیلو گے منظور الہی کو. پھر وہ منظور الہی نہیں کھیلا. عمران کا یہ مزاج تھا. وہ یہ فائنل ہو رہا تھا ورلڈ کپ 1992 کا، تو اس سے کہا انضمام سے کہ نمبر 3 جاؤ گے. یعنی میرا خیال ہے رمیز عامر سہیل آؤٹ ہوئے تھے، تو انضمام نے کہا نہیں جی میری طبیعت خراب ہے. تو خان صاحب نے 1 منٹ میں پیڈ کیے، گلوز پہنے اور گراؤنڈ میں اتر گئے. سب سے زیادہ رنز عمران نے بنائے تھے. ابھی دیکھ لیں فائنل میں پاکستان کی طرف سے. تو خان تو وہ طبیعت کا مالک تھا، ادھر آیا تو ادھر سازشیں، ادھر سازشیں، ادھر سازشیں، ادھر فوجی جرنیل جو ہے نا وہ گاؤں والی وہ بنی ہوئی ہیں پھوپھیاں، وہ شکایتیں کر رہی ہیں. عاصم منیر کے پاس فائل ہے بشرا بی بی کی کرپشن کی، بزدار کے تبادلے، تو کدھر گئے وہ سارے؟ کدھر گئی وہ عاصم منیر والی فائل؟ 3 سال سے لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک بشرا بی بی کا کوئی 1 روپیہ. لیکن عمران نے کہا یار یہ چکلائے، یہ وزیر اعظم ہو جائے. ایک لڑکی ننگی بھاگ رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس پہ، اس نے کود کے چھلانگ لگا دی، وہ مر گئی. یہ سارا ہو رہا ہے اور میڈیا کو پیسہ کھلایا جا رہا ہے، بولو بولو بولو. تو خان نے کہا وزیر اعظم بننے کا پروگرام ہے، لیکن اس طرح بننے کا پروگرام نہیں ہے. یہ ٹیلی گراف دنیا کا سب سے بڑا زبردست اخبار پڑھا جانے والا بڑے حلقوں میں، انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ کے 3 دن پہلے حلف اٹھانے سے جرنیلوں نے سزا سنا کے عمران خان کو وہ پنگا مول لے لیا ہے. یہ پنگا کہاں جاتا ہے؟ اب ایک تھیوری یہ مارکیٹ میں ہے کہ اگر ٹرمپ نے کہا، گرینل نے کہا، مارکو روبیو نے کہا، تو ہم وہی بیانیاں بنائیں گے. سمجھنے کی کوشش کریں امریکی مداخلت جو عمران نے بنایا تھا. اس وجہ سے سزا دی گئی کہ اگر ادھر سے پریشر آیا عمران کو چھوڑنا پڑے. اور یہ آپ بھول جائیں کہ امریکن کو جواب دیں گے. یہ سوال یہ بتایا نہیں آپ کو، یہ جو 1000 کلب آپ کو بتایا یہ ہفتے میں پھر بن جائیں گے، ادھر ہی جائیں گے، ادھر ہی جانا ہے. پھر آپ کو ایس ڈی این بھی بتایا، اسپیشل ڈیزگنیٹ نیشنلز، پابندیاں
کہ جی ہم یہ بیانیہ بنائیں گے کہ امریکی مداخلت پہ عمران خان کو چھوڑا گیا، جو عمران نے بیانیہ بنایا تھا۔ بہرحال ٹیلی گراف کے مطابق اب دیکھتے ہیں کہ کل حلف اٹھانا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، گرینل کیا کرتے ہیں، مارکو روبیو کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں احسان کا اور رحم کا معاملہ فرمائے۔ مجھے آپ برداشت کرتے ہیں، سنتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، کومنٹس کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔